अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीजादा। अब से थोड़ी देर में आज के दिन 26 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कोर्ट नंबर 1 में पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस की समाअत जो है वो एक बार फिर शुरू होगी। जहनों में सवाल पैदा होता है, ये केस क्या है? ये वो केस है जहां अदालत उज़्मा ने और पाकिस्तान की वकला बरादरी ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 मेंबर बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस ने, यह फैसला करना है कि क्या सिविलियंस के ट्रायल और मुकदमा आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान की फौज के एक्ट 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसके तहत क्या सिविलियंस का मुकदमा चल सकता है। पाकिस्तान की, जैसे कि मैंने कहा, आईनी और सियासी तारीख का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके नतीजे में ये फैसला होना है कि क्या ये कौम जो है ये एक महज फैशिज्म के सामने सरेंडर कर देगी या एक जिंदा कौम है जो अपने आईनी और अपने इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करेगी और खड़ी हो जाएगी। इस केस की हेयरिंग का आगाज तो हुआ था पिछले जुमेरात को, थर्सडे के दिन, जब चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 9 मेंबर का एक लार्जर बेंच बनाया। एक दिन के बाद, एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, फॉर्मर सेनेटर ऑफ पाकिस्तान जनाब बैरिस्टर एतजाज एहसन से और उनके वकील लतीफ खोसा से। दोनों ने चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की कि आप इस मामले में एक फुल कोर्ट का बेंच बनाएं। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट का बेंच फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा बिकॉज बहुत से जज साहिबान छुट्टी के ऊपर हैं, सफर कर रहे हैं, तहम उन्होंने बहुत जल्दी एक 9 मेंबर का लार्जर बेंच बनाया और लोगों को बड़ी उसमें मुसरत हुई, खुशी हुई, बड़ी एक्साइटमेंट थी। जैसे कि डॉन के एडिटोरियल ने भी इस हवाले से लिखा है जिसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिक्र किया, बिकॉज इस लार्जर बेंच के अंदर सीनियर प्यूनी जज काजी फायज ईसा साहब जो सितंबर में चीफ जस्टिस बन जाएंगे पाकिस्तान के, और उनके बाद जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, उन्हें भी इस बेंच में शामिल किया गया था। ताहम बहुत धचका लगा उन यानी काजी फायज ईसा साहब के जो ओपोनेंट्स हैं, उनके जो क्रिटिक हैं, जो पहले ही कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब और सरदार मसूद जो हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स हैं और एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका अलायंस है। वो तो उनको तो तालियां बजाने का मौका मिला ही, लेकिन काजी फायज ईसा साहब के लातादाद एडमायरर्स और उनके चाहने वालों को भी बहुत सदमा हुआ। सदमा इसलिए हुआ कि सब ये जानते थे कि काजी फायज ईसा साहब के बहुत से प्रोसीजरल या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ बहुत से डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सी दूरियां हैं, बहुत सी शिकायतें हैं उनकी। लेकिन ख्याल ये था कि जहां मसला पाकिस्तान के लोगों का है, जहां मसला ह्यूमन राइट्स का है, इंसानी हकूक का है, इंसानी हमदर्दी का है, बेसिक इंसान के जो बेसिक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जहां उनका मसला है कि क्या सिविलियंस का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट से चल सकता है, वहां काजी फायज ईसा साहब अपने तमाम तर डिफरेंसेस को भुला देंगे, अपनी ईगो की इश्यूज को पसे पुष्ट रखेंगे और खड़े हो जाएंगे लार्जर बेंच के अंदर। और सबसे ज्यादा जो भरपूर आवाज उठेगी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए पाकिस्तान के लोगों की, वो काजी फायज ईसा साहब की होगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। इस स्टेज के ऊपर काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद जो है, उनका स्टेटस भी क्लियर नहीं है। दोनों जज साहिबान ने कहा कि वो इस बेंच से रिक्यूज नहीं कर रहे, ताहम वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खड़े हो गए हैं, दे हैव रिजन। सो ये क्लियर नहीं है कि उनकी स्टेज पे पोजीशन क्या है। ताहम इसके बावजूद 7 मेंबर का बेंच रिकंस्टिट्यूट हुआ, उस स्टेज पे लार्जर बेंच विड्रॉ कर गया। उसके थोड़ी देर के बाद 7 मेंबर बेंच कंस्टिट्यूट हुआ और ये 7 मेंबर का लार्जर बेंच है, इसने जुम्मे के दिन इसकी समाअत की, जहां अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं, उन्होंने बहुत से स्टेटिस्टिक्स और एदाद और शुमार अदालत के सामने रखे, जिससे ये पता चलता है, क्योंकि इससे पहले पंजाब हुकूमत ने कहा था कि 9,000 के करीब लोगों को, या उससे थोड़ा ज्यादा, उन्होंने अंदाजन 10,000, 9 और 10,000 के दरमियान लोगों की गिरफ्तारी का इंदिया दिया था, उसको एक्सेप्ट किया था पंजाब हुकूमत ने। लेकिन जो एदाद और शुमार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर ऐवान साहब ने और एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत उज़्मा के सामने रखे जुम्मे के दिन, उनको देख के ऐसा लगता है कि अंदाजन 6 से 7,000 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें से बहुत से लोगों की, कुछ की जमानत हुई, कुछ जो है वो अभी भी डिटेन है, कुछ जो है वो शायद नहीं पकड़े गए। लेकिन 6 से 7,000 का फिगर जो है वो अदालत के सामने रखा गया। तो हम उस स्टेज के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि 26 जून मंडे के दिन सुबह 9:30 बजे
عدالت اس کی کیس کی دوبارہ سماعت کرے گی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے لیے بہت سے سوالات ریز کیے گئے جو میں بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہاں پہ. اور عین اس وقت پہ مجھے شک اور گمان ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں عدالت میں عظمیٰ میں پاکستان کے اس انتہائی اہم تاریخی کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہو. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے سیکشن کے اندر میں آپ کو ڈان کی جو سٹوری ہے 23 جون کی جو حسیب بھٹی صاحب نے لکھی ہے، جن کی تعریف میں ہمیشہ کرتا ہوں، زندگی میں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میرا ان کا تعلق ایک انٹلیکچوئل تعلق ہے، ان کی تحریر کی وجہ سے، ان کی ایکسلنٹ زبردست ڈیٹیل رپورٹنگ کی وجہ سے میں ان کا مداح ہوں. انہوں نے اس پہ جو سٹوری لکھی 23 جون کو ڈان میں، جس کا عنوان یہ ہے 102 people in army's custody, AGP tells Supreme Court. This is بھٹی صاحب کی سٹوری ہے 23 جون کی. یہ میں ڈسکرپشن پہ اس کا لنک دے دوں گا، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں بہت ڈپریس ہوں، میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں، میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہم بڑے بے بس ہیں. وہ آپ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو جائیں، کم از کم حقائق سے اپنے آپ کو واقف کریں، ان کی جانکاری کریں، حقائق کو ایبزارب کریں، انہیں فیل کریں، اس کے بعد اس پہ ایک انٹلیکچوئل پوزیشن لیں. اپنی کم از کم گھر میں اپنی بیوی کو بتائیں، اگر آپ خود ہاؤس مطلب گھر والی ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں اس کیس کے بارے میں، اپنے احباب کو، اپنے کولیگز کو، اپنے فیملی فرینڈز کو، اپنے ورکنگ پارٹنرز کو بتائیں کہ یہ کیس کیا ہے. یوں یہ بھی ایک بہت بڑی مینٹل ایکسرسائز ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صرف اس مینٹل ایکسرسائز سے آپ پاکستان کے کاز کی کتنی مدد کر سکتے ہیں اور نیریٹو کو کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں. اور بھٹی صاحب کی سٹوری کو آپ ضرور پڑھیے گا. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس وقت کون سے، جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اور جو کیس چل رہا ہے کورٹ نمبر 1 میں، اسے کون کون سے آنریبل جسٹسز جو ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے نام میں خود چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، سینئر جج اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، منیب اختر صاحب، جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ ہیں، عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ کا حصہ ہیں، مظاہر علی نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. اور ایک نام شاید میں بھول جاؤں 7واں، لیکن 6 نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس بینچ کا حصہ ہیں. اور جو آپ سٹوری دیکھیں گے حسیب بھٹی صاحب کی، تو بہت ہی ڈیٹیلڈ پن پوائنٹ ڈسکشن ہوئی فرائیڈے کے دن. بہت ہی اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے گئے، اور یہ وہ نکات اور وہ سوالات ہیں جس میں وکلا نے عدالت کی معاونت کی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ امپورٹنٹ کوسچنز، وہ تمام کوسچنز جن پہ جسٹس آنریبل جسٹس صاحبان جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے، وہ سوالوں کی شکل میں کاؤنسل سے پوچھتے ہیں، کاؤنسل اس کا جواب دیتے ہیں. وہ سوال بہت سے اٹھے ہیں، میں ایک ایک کر کے جو کی کوسچنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو سوالات اور جو نکات وہاں پہ اٹھے، جن سوالوں کے جواب کاؤنسلز نے دیے اور جو معزز جج صاحبان نے سوال اٹھائے، ان کی ایک کی پوائنٹس کی سمری میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے پاس رکھی ہے، یہ میرے پاس ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ان سرٹن سیٹس آف سرکمسٹانسز سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت یا ملٹری کورٹس کر سکتی ہیں، لیکن وہ بڑے اسٹرکٹلی ڈیفائنڈ کرائٹیرین ہوں گے. فار انسٹنس جہاں کوئی سویلینز جو ہیں وہ آرمی افسران کے ساتھ ان کولوژن مل کے سازش کرتے ہیں، جیسے تختہ الٹنے کے لیے سازش کرتے ہیں، ملک کو تباہ کرنے کی سازش کرتے ہیں، ایک باہمی اشتراک ہوتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے بہت سے سازش کے کیسز ہیں جہاں کچھ سویلین بھی آرمی افسران کے ساتھ مل کر انکلوژن ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ڈیفینیٹلی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا مقدمہ چل سکتا ہے. لیکن پھر جج صاحبان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا، جسٹس عائشہ ملک، آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی طرف سے کاؤنسلز کی طرف سوال پوچھا گیا کہ آخر اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے کیسز ہیں 1988 سے 1998 سے جو ڈیسیژنز آئے ہیں 1998 وغیرہ میں، ان میں کیا کرائٹیریا وضع کیے گئے ہیں. اور کاؤنسلز نے انہیں بتایا کہ بڑے ہی اسٹرکٹ کرائٹیریا ہیں، آپ کو ان سرکمسٹانسز کو ڈسٹنگوش کرنے کی اور بڑے ڈسٹنکٹ طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ 1952 کے تحت چل سکتا ہے. وہ کرائٹیریا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. پھر کاؤنسلز نے عدالت عظمیٰ کو معاونت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آرمی ایکٹ بنیادی طور پر ایک ایسا انسٹرومنٹ آف لا ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے آرم فورسز آف پاکستان کے اندر یا آرمی کے اندر ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے. اور بنیادی طور پہ اس کا اطلاق آرمی کے ان افسران پہ ہوتا ہے جب آرمی جوائن کرتے ہیں تو ولنگلی کانشیسلی ان کی کاگنیزنس اور نالج ہے کہ اب ان کا بیہیویئر، ان کا کنڈکٹ اس آرمی ایکٹ و قانون کے تحت جو ہے وہ چلے گا، اور یہ سویلینز جو ہیں ان کے اوپر اس کا عام طور پہ اطلاق نہیں ہوتا.
عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور جو نارمل اینٹی ٹیرر کوڈ کے تحت مقدمہ، کیونکہ اینٹی ٹیرر بھی بڑی سخت اور بڑی اسٹرکٹ عدالتیں ہیں، کورٹس ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ایگزسٹ کرتا ہے ٹورڈز دی ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، جبکہ یہاں پر آپ کے پاس رائٹ آف اپیل ایگزسٹ نہیں کرتا. اپیل آپ کر سکتے ہیں صرف ٹو دی آرمی چیف آف دی آرمی اسٹاف. لیکن پھر کونسلز نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ جب آئی ایس پی آر اپنے پریس ریلیز میں کہتی ہے کہ ان کے پاس شواہد ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بھی کہتی ہے کہ شواہد ہیں اور ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے کس طرح سے حملے کیے، تنصیبات پہ حملے کیے، تو اس کا مطلب ہے کہ شک کی گنجائش کوئی ہے نہیں آرمی افسران کے مائنڈ میں. اور اگر فیلڈ فارمیشن آفیسرز کے مائنڈ میں ہی کوئی شک نہیں ہے، آرمی چیف کے مائنڈ میں کوئی شک نہیں ہے، تو جو میجر یا کرنل ایک آرمی کی عدالت، آرمی کی جو کوڈ ہوگی انڈر دا 1952 ایکٹ، اس کو پریزائڈ کرتے ہیں، تو وہ بھلا اپنی ہائی کمانڈ کی منشا، انڈرسٹینڈنگ اور ججمنٹ کے خلاف فیصلے کیسے دے سکتے ہیں؟ وہاں پر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ آرمی ایکٹ 1952 اور اس ملٹری کورٹس کے تحت مقدموں کا ایک بہت بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، یہ اس کا ایک نیگیٹو منفی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جو آرمی آفیسر، میجر یا کرنل صاحب پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں کورٹ کے، وہ محض گلٹی اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جس پہ الزام تھا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی. وہ اس کی کوئی ڈیٹیلڈ ریزن ججمنٹ نہیں لکھتے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی سول عدالتیں ہوتی ہیں 20 25 30 کئی دفعہ 100 پیج کی ایک ریزننگ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجرم نکلا ہے، اس پہ جرم ثابت ہوا ہے، یہ جرم ثابت نہیں ہوا، اس کو ایگزونریٹ کیا گیا ہے، تو اس کی لاجک، ریزن اور منطق اور اس کی ریزننگ جسے کہتے ہیں قانون کی نگاہ میں، وہ دی جاتی ہے، جبکہ آرمی ایکٹ کے فیصلوں میں ایسا نہیں ہوتا. عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ان سویلینز کو جو 100 سے زیادہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے مانا ہے کہ اب تک حوالے کر دیے گئے ہیں آرمی آفیسرز کے ٹرائل کے لیے، ان کو کس طرح سے حوالے کیا گیا؟ یہ بہت ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے جس پہ بار بار جج صاحبان نے، تقریباً 6 کے 6 یا 7 جج صاحبان نے اس پہ سوال اٹھایا کہ وہ کون سا پروسیجر تھا، وہ کون سا طریقہ کار تھا جس کے تحت آرمی آفیسرز کوئی ایف آئی آر کیا درج کر سکتے تھے، کیا وہ کوئی ریٹن کمپلینٹ کر سکتے تھے، وہ کیا پروسیجر یا کنونشن ہے جس کے تحت اینٹی ٹیرر کورٹ ATC نے اریسٹڈ سویلینز کو اٹھا کے آرمی افسران کے حوالے کر دیا ہے. یعنی یہ ہینڈنگ اوور کا جو ایشو ہے، یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بہت سوالات اٹھے. یہاں پر کاؤنسلز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے کسی بھی سویلین گورنمنٹ نے سویلینز کے مقدمے کی اجازت انڈر دی آرمی ایکٹ 1952 یا آرمی کورٹس کے تحت نہیں دی. جب آپ یہ سنتے ہیں تو خاصی کنفیوژن سی ذہن میں ہو جاتی ہے، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں ملٹری کورٹس آپریٹ کرتی رہی ہیں، سویلینز کے مقدمے چلے ہیں. 2015 سے 2017 کے درمیان جو سنسیٹ کلاس تھا، پھر ان کو رینیو کیا گیا. 2017 سے 2019 کے درمیان میں یہ وہ کورٹس ہیں جو 14 دسمبر 2014 کا جو ہول ناک واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول APS پشاور میں حملے کا، اس کے بعد ان ملٹری کورٹس کو قائم کیا گیا تھا اسپیڈی ٹرائلز کے لیے، تاکہ ایک دھاک ریاست کی جو ہے وہ بٹھائی جا سکے. دہشت گردوں کے اوپر معاملے بہت ڈفرینٹ تھے، لیکن اگر وہاں پہ ٹرائل کیا گیا تو پھر یہ کاؤنسل عدالت کو کیا بتائے؟ یہاں مجھے جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اس میں میرے ذہن میں ابہام ہے. میرے ذہن میں ابہام یہ ہے کہ غالباً کاؤنسلز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسپیشلی ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھیں انڈر این ایکٹ آف دی پارلیمنٹ 2015-17، 2017-19 میں، ورنہ ادروائز ملٹری ایکٹ کے تحت سویلینز کو اٹھا کے فوج کے حوالے نہیں کیا گیا. مجھے ابھی بھی اس پہ ابہام ہے کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے اس پوری چیز کی، بیکاز بہت سی متضاد سٹیٹمنٹس آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں. اس کی کلیریفیکیشن ہو جائے گی ہمارے سامنے، لیکن یہ ایگزیکٹ ہے حسیب بھٹی کی رپورٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. فیصل صدیقی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، جو سول سوسائٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے کاؤنسل ہیں، انہوں نے یہ کلیئرلی عدالت کو بتایا. اب میں اس چیز میں آ جاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کے اندر یہ چیز نہیں کہی جا سکتی، وہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اور کاؤنسلز ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ تمام وکلا بھی یہ جانتے ہیں اور تمام جج صاحبان بھی جانتے ہیں کہ مئی 9 کے واقعات کے بارے میں بہت ہی سیریس قسم کے شکوک جو ہیں پائے جاتے ہیں، ڈاؤٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. جو سرکار نے اور جو PDM کی حکومت نے کہانی لوگوں کو سنائی ہے کہ PTI کے لوگوں نے اور پولیٹیکل ورکرز نے ایک سوچے سمجھے منصوبے سے ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا، یہ ایک ایسا نیریٹو اور بیانیہ ہے جو بڑا کنٹیسٹڈ ہے، بیکاز دوسری طرف سے بہت سے لاجیکل اور ریشنل اور منطقی آرگومنٹس ہیں
جو کوشچن ریز کرتے ہیں کہ غالباً خود پی ڈی ایم کی رولنگ ہنتا کا کوئی اسکرپٹ تھا کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جائے, لوگ پروٹیسٹ کریں, اور جب لوگ پروٹیسٹ پہ نکلے تو ان میں ایسے عناصر شامل کیے گئے جنہوں نے تنصیبات پہ حملہ کیا, اور یوں یہ ایک سیاسی اکھاڑا تھا جس میں اپوزیشن کو کرش کرنے کے لیے, ان کے اوپر خوفناک مقدمے بنانے کے لیے, سول لبرٹیز کو سسپینڈ کرنے کے لیے, عدالتوں کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کے لیے, میڈیا کو گیگ کرنے کے لیے, سول اور سوشل میڈیا کو ڈرانے کے لیے, ایف آئی آر درج کرنے کے لیے, اور ایک ایسی فضا بنوانے کے لیے جس میں ایک کنٹرولڈ ریگولیٹڈ الیکشن ہو سکے, مئی 9 کے ایونٹس کو آرکیسٹریٹ کیا گیا. یہ چیز عدالت کے سامنے کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کہہ تو نہیں سکتا, کوئی جج صاحب بھی اس کی طرف کامنٹس کر تو نہیں سکتے, لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ذہنوں کے اندر کہ شکوک ایگزسٹ کرتے ہیں, چیزیں کلیئر نہیں ہیں, بڑا ابہام ہے مئی 9 کے ایونٹس کے حوالے سے, یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ذہنوں میں رہنی چاہیے. اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں جو بہت زیادہ لوگ یہاں لکھتے بھی ہیں, یوٹیوب کے اوپر مجھے لوگ کہتے بھی ہیں, مطلب اپنے آپ کی بڑی بے بسی شو کرتے ہیں, اپنی بڑی امپوٹنس کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو بڑا سمپل پیسفل پہلا طریقہ بتاتا ہوں. پہلا کام تو یہ کریں کہ اس کیس کی پیروی کریں, اس کیس کو فالو کریں, اس کے حقائق سے اپنے آپ کو اویئر کریں, انفارم کریں, اس کے بارے میں پڑھیں, اس کو ایبزارب کریں, اس کو سمجھیں, اور پھر اسے ڈسکس کریں. حسیب بھٹی کی جو بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے وہ میں یہاں ڈسکرپشن میں آپ کے پاس لگا دیتا ہوں. پہلا کام تو یہ کریں کہ 10-15 منٹ لگا کے, 12 منٹ لگیں گے میکسیمم, میرا خیال ہے 10-12 منٹ لگیں گے, اس کو پڑھ لیں تاکہ حقائق آپ کو پتہ ہوں. اس کے بعد اپنے گھر میں اپنے اسپاؤس کو, اگر اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی وائف کو خود بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے فیملی فرینڈس کو بتائیں, اپنے ورکنگ پروفیشنل کولیگس کو بتائیں. آپ کے پاس اگر ٹی وی نہیں بھی ہے, آپ اخبار میں لکھتے نہیں بھی ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرانے زمانے میں کیا اخبار ہوتے تھے, کیا ٹیلی ویژن ہوتے تھے؟ سینہ در سینہ بازار میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے, ہم اس کے خلاف ہیں, اس کی بڑی تحقیق ہونی چاہیے, اور جب لوگوں کے ضرور لوگوں پہ مقدمے چلیں, جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, جیسا کہ بیرسٹر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں, تمام وکلا کہہ رہے ہیں. لیکن ملٹری کورٹس میں کیوں, ان کو پراپر اینٹی ٹیرر کورٹ میں اور سول عدالتوں میں ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تاریخ, یہ کیس جو اس وقت سنا جا رہا ہے, یہ پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ کیس ہے. لیٹس سی آج عدالت میں کیا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر مزید کامنٹس کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو.